MQM पाकिस्तान से निकल कर PSP जाना और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना, तो ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना था, क्या आपको ऐसी चीज ने कायल किया कि एकदम नजरियाती तौर पर उल्टी तरफ आप जो है आपने सफर शुरू कर दिया? मेरे हिसाब से 2016 में PSP बनने के बाद जब वो वाकया हुआ है मार्च का, तो बुनियादी तौर पे MQM की क़यादत ने खुद MQM को ख़त्म कर दिया। और रात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तो फिर MQM पाकिस्तान आ गई, जिसमें कि अल्ताफ साहब ही नहीं रहे, तो ये तो वो MQM नहीं है। तो मैं ज़ाती तौर पे इसको वो MQM नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि फिर वो MQM जो है वो डोरमेंट हो गई मार्च 2016 में। कि शहर के अंदर लोग MQM से हट के किसी चीज़ को तो शायद पसंद कर लें, लेकिन MQM की किसी कॉपी को पसंद नहीं करेंगे। फिर उनके पास एक ओरिजिनल है ना MQM। भाई आफाक अहमद साहब नहीं नाकाम हो गए ना अपनी सियासत में आज तक, तो काउंसिलर की सीट नहीं जीतते वो, क्या वजह है? कभी उन्होंने बैठ के सोचा? पीपल्स पार्टी में इसलिए आया हूँ कि अब जो है ना, मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी तजुर्बा है या काबिलियत है, वो मैं किसी ऐसी जमात को दूँ जिसके पास ताकत हो, इख्तियार हो, तो कोई डिलीवर कर सके। अच्छा, ये मेरा मैंडेट नहीं है। तो इक़्तिदार में आने के लिए ही सियासत की जाती है अगर आपका मतवा नज़र ये हो कि आपने फिर आवाम की खिदमत करनी है, जो इख्तियार आपको मिले। इसके अलावा तो कोई बाकी सब बेवकूफ़ी, नज़रियाती सियासत कोई चीज़ नहीं होती। नज़रियाती सियासत कुछ नहीं होता, पावर पॉलिटिक्स सब कुछ है। जाहिर है आप MQM में कलीदी ओहदों पे फाइज रहे हैं। आज एज अ ऑब्जर्वर आप क्या समझते हैं कि ये जो MQM थी, अगर इसकी क़यादत अल्ताफ हुसैन साहब के पास ना होती, तो कौन सी वो शख्सियत थी जो कि इस पॉलिटिकल पार्टी की क़यादत करती, तो आज वो MQM यहाँ खड़ी ना होती जहाँ आज खड़ी हुई? रिप्लेस नहीं करते हैं किसी को। बानी को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, क्रिएटर को तो रिप्लेस नहीं कर सकते। जो लोग पुराने MQM में काम किए हुए हैं, जो 80s से हैं, 90s से हैं, खास तौर पे जिन लोगों ने लंदन में काम किया हुआ है, मुस्ताफ़ साहब, मैंने 13-14 साल काम किया बराह रास्त, उनके बारे में जो ये मशहूर है ना कि वो मुशावरत नहीं करते थे, बिल्कुल गलत बात है। मुशावरत होती थी, हर पॉलिसी में मुशावरत होती थी, हर आइडिया भी मुशावरत होती थी। वो खुद मुशावरत का हिस्सा बनते थे, कभी कभार वो दे दिया करते थे कि भाई ये मसला है, इसको हल करो, और राब्ता कमेटी लंदन पाकिस्तान उस पर डिबेट करती थी। और अक्सर वो जब तौसीक करते थे या नहीं करते थे तो वो रीजनिंग भी देते थे, हालांकि उनको जरूरत नहीं होती थी। कौन सा काम है जो आप करते थे वो नहीं करते थे, या कौन सा काम है जो वो करते थे और आप में इतना तप्पड़ था कि आप उसको मना कर देते कि मैं नहीं करूँगा। एक आम तासुर कई सालों से कराची के हवाले से है कि कराची के नौजवानों को सरकारी नौकरियों के हवाले से अहमियत दी जाती है। ये तासुर आज के दिन तक है, अपोजिशन जमातें भी बात करती हैं। ये तासुर खत्म कैसे हो? कराची वालों को, कराची के नौजवानों को उसका हक नहीं मिलता, ये तासुर बिल्कुल ठीक है। समझे आप 2002 से लेकर के 2013 तक तो MQM प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हिस्सा रही है। तो आपका ख्याल है MQM ने जॉब नहीं दी अपने लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट में थे। जो शिकायत हैं, जो जायज़ है, नौकरी नहीं मिली, कोटा सिस्टम, ये सब अपनी जगह ठीक। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि आप सिंध में रहते हैं, सिंधी क्यों नहीं सीखते? आप अनीस एडवोकेट साहब की आप सिंधी सुने, अनीस कामखानी साहब, शब्बीर कायमी, ये सब सिंधी बोलते हैं फर्स्ट क्लास। उनके भाई बहनों रिश्तेदारों में तो सबकी जॉब्स लगी हुई। आपने एजुकेट करना है कि आपने क्या ये कोशिश की कि आप कराची के तमाम नौजवानों की बात करें? फिर उर्दू स्पीकिंग सिर्फ कराची में नहीं रहते, हैदराबाद में बेहतरीन अकोमोडेट हो जाते हैं, वहाँ से शिकायत नहीं आती। कराची से हटकर जो महाजर रहते हैं वो अकोमोडेट हो जाते हैं। कराची का महाजर है, वो सिंधी नहीं सीखेगा, वो सिंधी नहीं बोलेगा। कराची के बल्दियाती सेटअप की बात करते हैं, हमारे पास कुछ टाउन नाज़मीन भी आए हैं, अपोजिशन लीडर, सिटी काउंसिल भी तशरीफ़ ला चुके हैं, डिप्टी मेयर कराची भी तशरीफ़ ला चुके हैं। एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये कि जो पार्टियां अपोजिशन में वो मुसलसल इस बल्दियाती निज़ाम के ऊपर तनकीद करती हैं। बिलखुसूस मेयर के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग शिकायत करते हैं कि जी आप उनको कराची वाटर कॉरपोरेशन का चेयरमैन भी बना दिया है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है काम भी नहीं कर रही। हम आए हुए हैं, हमें काम करना है, लोगों को जवाब देना है, हमें वहाँ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मैं तो कहता हूँ मेयर के पास अगर वाटर बोर्ड है, KD है, तो उसके पास और चीज़ें भी होनी चाहिए। उसके ज़ेर इंतज़ाम आगे पानी का निज़ाम, सीवरेज का सिस्टम, सफाई सुथराई, पार्क्स, तालीमी स्कूल, अस्पताल, सब उसके अंडर है। इवन सो मच सो कि उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर होनी चाहिए, उसको पुलिस का भी निज़ाम मिलना चाहिए, किसी हद तक उसकी सेव होनी चाहिए। मैं बात करता हूँ सिस्टम की। दुनिया भर में मेयरशिप का जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है कि MNA MP का काम नहीं गटर, पानी, गलियाँ धोना, साफ, वो हमारा MP बनता ही इसलिए। निज़ाम ठीक करोगे, फिर निज़ाम में जो आगे बैठेगा ना बंदा, वो उसको परफॉर्म करके देगा। नहीं देगा कि तो उसको मुंतखब नहीं करना। लेकिन जहन में किसी आदमी का जहन में रख करके मैं बात नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात उस मेयरशिप के ऊपर कोई बंदा आके बैठ जाए जो कि नॉन परफॉर्म हो, तो उसको सेलेक्ट तो आप करके भेजोगे ना, तो गलती तो आपकी होगी, उस निज़ाम की तो नहीं होगी।
آپ سولوشن کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ساری باتیں آپ اپنی پارٹی میں کرتے ہیں؟ میری ذمہ داری نہیں، میں کراچی کا نمائندہ نہیں ہوا، جو کراچی کے نمائندے ہیں یہ ان کی ڈیوٹی ہے جن کو لوگوں نے ووٹ دیا یہ کام کرنے کی. میں تو اپنی کیپیسٹی میں بہت کچھ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کینن پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں. میں نوازش علی ہوں. آج ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ موجود ہیں. آج ہم بات کریں گے اور بات ہوگی ایک دفعہ پھر کراچی کی. کراچی سے منسلک مختلف شخصیات ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں تشریف لاتی رہی ہیں اور ہماری کوشش رہی ہے کہ کراچی اور اس سے منسلک جو مسائل ہیں، جو مثبت چیزیں ہیں، ان کو بھی سامنے لایا جائے اور جس میں اصلاح کی ضرورت ہے وہ بھی آپ کے سامنے لایا جائے. یہ ایک ہمیشہ سے ایک ہیلدی جو ڈسکشن ہے وہ ظاہر ہے سوسائٹی کو ہمیشہ اس کی ضرورت رہتی ہے. اور اسی سلسلے میں آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں سیاست کے بہت پرانے کھلاڑی ہیں، کئی برسوں کا سیاسی سفر ہے اور اس وقت جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں ان کے معاون خصوصی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان جناب رضا ہارون صاحب. السلام علیکم. آپ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کراچی اور کراچی سے منسلک جو مسائل ہیں ان پہ بات کریں، لیکن شروع کرتے ہیں آپ کے پولیٹیکل سفر کے حوالے سے. ہمارے دیکھنے والے بھی اور ہم نے بھی آپ کو کئی برسوں تک جو ہے کراچی کے عوام کے حوالے سے ایک سیاسی پارٹی کا جو ہے نمائندگی کرتے ہوئے ہمیشہ ہم نے آپ کو دیکھا. آپ ظاہر صوبائی وزیر بھی رہے اسی سندھ میں اور آپ نے سرو کیا. یہ MQM پاکستان سے نکل کر PSP جانا اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا، یہ جو سفر تھا، تو یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا تھا، اس کے اندر کیا آپ کو ایسی چیز نے قائل کیا کہ ایک دم نظریاتی طور پر الٹی طرف آپ جو ہے آپ نے سفر شروع کر دیا؟ تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں. ہاں دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا MQM پاکستان، یہ نام میں نے سنا ہے 2016 میں. جی اس سے پہلے صرف MQM تھی. ٹھیک ہے نا، تو MQM کے ساتھ نہ P لگا نہ کچھ اور لگا. صحیح ہے. ایک MQM H ضرور تھی، MQM حقیقی. صحیح ہے. لیکن MQM کے ساتھ یہ P نہیں لگا ہوا تھا 2016 سے پہلے. تو میں جس MQM میں تھا اس کو میں نے چھوڑا ہے غالباً مجھے 2015 میں PSP بننے سے کوئی سال بھر پہلے. اور اس کے بعد ہماری یہ کوشش رہی، چھوڑنے سے ہم رہتے کہ انیکٹیو ہو گیا تھا. صحیح ہے. پھر ہماری کوشش رہی کہ پارٹی کے اندر جو ایڈوائزری رول کے اندر اپنا جو رول پلے کر سکتے ہیں وہ پلے کریں. نئی رابطہ کمیٹی آ گئی تھی، وہ اپنا پرفارم کر رہی تھی. 2016 میں انیشلی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ MQM جو اس وقت کی MQM ہے، الطاف صاحب کے قیادت میں جو تھی MQM، کہ وہ بنیادی مقاصد سے ہٹ چکی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے اس کو شاید صحیح معنوں میں مسائل کا ادراک نہیں رہ گیا ہے. ادراک تو بہت تھا، بہت بڑے لیڈر تھے، لیکن اس وقت یہ ہماری سوچ تھی کہ ایک ایسا پریشر گروپ بنایا جائے. پارٹی بنانے کی سوچ نہیں تھی. ٹھیک ہے، کہ ایک ایسا پریشر گروپ بنایا جائے، ایڈوائزری گروپ بنایا جائے. اس کا آپ کوئی بھی نام دیں، جو سینئر لوگ ہیں جو نہیں ایکٹیو ہیں، اور اس وقت بہت سارے لوگ تھے. انیس ایڈوکیٹ صاحب تھے، ڈاکٹر صغیر تھے، وسیم آفتاب تھے، میں خود تھا، افتخار انداوا صاحب تھے، پھر دو جو یہ شخصیات تھیں، انیس قائم خانی صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب. پھر ایک بہت بڑی تعداد MQM میں اس وقت بھی جو بیٹھی تھی، وہ اس وقت بڑی کشمکش میں اور بڑی تذبذب کا شکار تھی. آپ کو پتہ نہیں 2015 یاد ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے اچھے سے یاد ہے. 14-15 جس کو یاد ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے. مجھے اچھے سے یاد. جس کو وہ وقت یاد نہیں ہے، کنوینئنٹلی بھول گیا ہے نا، اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ مرکز سے بیٹھ کے لندن میں بیٹھے کام کرنا کتنا محال ہو چکا تھا. اس کی ملٹیپل وجوہات ہیں، ہم نہیں جاتے اس کے اندر. تو ایک بہت بڑے فکر تھا، سوچ و فکر تھی کہ 10-15 لوگ کی جگہ بیٹھیں گے اور کوئی بات کریں گے، کوئی پریشر دیں گے تو شاید اس وقت کی MQM کو چلانے والوں کو سمجھ آئے کہ ہم جو ہے وہ غلط سمت پہ جا رہے ہیں. غلط سمت تو نہیں، اسٹیبلٹی ختم ہو چکی تھی. صحیح ہے. تو شاید ہم اسٹیبلٹی ہماری ختم ہو رہی ہے اور ہمیں واپس جو اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کی ضرورت ہے. پارٹی میں سینئر لوگوں کا فقدان ہو چکا تھا اور جو انٹریاں ہوئی تھیں اس وقت
وہ ساری انٹریاں تھیں جو 12 13 14 سال پارٹی سے ہی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, اور لڑکے ایسے نہیں تھے زبانی کلامی نہیں, باقاعدہ دو بدو لڑائیاں ہو چکی تھیں جن سے اختلافات تھے. تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہو چکا تھا اس وقت. تو بہرحال اس وقت یہ کوشش تھی اور اسی لیے ہم سب آئے تھے. کوئی پارٹی بنانے کا تذکرہ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, اور یہی تھا کہ یہ کریں گے, پریس کانفرنس کریں گے, احساس دلائیں گے. اور کچھ لوگ جو اس وقت ایم کیو ایم میں تھے انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صغیر سٹنگ ایم پی اے تھے, افتخار عالم سٹنگ ایم پی اے تھے. اسی طریقے سے ایک اور تھے ہمارے سٹنگ ایم پی اے منگی صاحب. کافی بڑی تعداد, بہت سارے ایسے سٹنگ ایم پی ایز تھے جو چھوڑ کر یہاں آ گئے, مطلب جو اقتدار میں ہونے کے باوجود ادھر آ گئے. ہم تو کچھ وہ لوگ جو تھے نا جو کہ انیکٹیو ہو گئے تھے. یہ لوگ جو لوگ تھے جو اس وقت جیسے سلیم تاجک تھے, رابطہ کمیٹی کے رکن تھے, افتخار اندار رابطہ کمیٹی کے رکن تھے, اسی طرح نیک محمد صاحب ہے, سلیم تاجک صاحب ہے, یہ سب وہ لوگ تھے جو بڑے سینئر کیٹیگری تھی. تو یہ سب لوگ جو جمع ہوئے ان کے مقصد ایک ہی تھا. لیکن جب جمع ہو گئے اور یہاں آ گئے تو پھر ایک دن ڈسکشن میں یہ بات ہوئی کہ بھائی کیوں نہ اچھے خاصے لوگ ہیں, کیوں نہ ایک پارٹی کی بنیاد ڈالی جائے. تو آنے کا مقصد پارٹی بنانا نہیں تھا, لیکن جب آ گئے اور ایک کیمپین بن گئی اور عوام کی پذیرائی اس وقت تھی بہت, تو پھر سوچا کہ پارٹی بنے. تو ایم کیو سے پی ایس پی کا سفر یہ ہے. پی ایس پی تو میرے حساب سے 2016 میں پی ایس پی بننے کے بعد جب وہ واقعہ ہوا ہے مارچ کا, تو بنیادی طور پہ ایم کیو ایم کی قیادت نے خود ایم کیو ایم کو ختم کر دیا. اچھا. اور رات کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں تو پھر ایم کیو ایم پاکستان آ گئی نا, جس میں کہ الطاف صاحب ہی نہیں رہے. تو یہ تو وہ ایم کیو ایم نہیں ہے. آپ نہیں مانتے اس کو ایم کیو ایم؟ نہیں, میرے ماننے سے نہیں ہوتا. میں کہہ رہا ہوں یہ, میں نے کہا یہ ایم کیو ایم وہ ایم کیو ایم نہیں. ٹھیک ہے, یہ ایم کیو ایم وہ ایم کیو ایم, یہ ایک ایم کیو ایم پاکستان ہے جس میں پی کا اضافہ ہوا ہے. اب ٹھیک ہے, وہ یہ ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ وہی ہیں جو اس ایم کیو ایم کے تھے, لیکن اگر اس کو کسی طور پہ بھی وہ ایم کیو ایم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے نا. الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں, پھر انہوں نے باقاعدہ درخواست دی کہ ہم ایم کیو ایم پاکستان کہا جائے, آئین میں تبدیلی کریے پارٹی کے. تو میں ذاتی طور پہ اس کو وہ ایم کیو ایم نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ڈورمنٹ ہو گئی مارچ 2016 میں. ٹھیک ہے. تو اس کو میں ایک نئی جماعت کہوں گا, اور اس کی جو ان کو جو یوم تاسیس بنانا چاہیے وہ مارچ کا منانا چاہیے. وہ پرانا والا بنا رہے ہوتے ہیں. ہاں, وہ کون سی تاریخ تھی جس میں 22 اگست, مارچ نہیں 22 اگست کا یہ واقعہ ہے نا. تو 23 اگست کو یہ بنی ہے میرے حساب سے, جیسے 18 مارچ کو بنی تھی مہاجر قومی موومنٹ, 26 جولائی 97 ہے متحدہ قومی موومنٹ. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب یہ جب متحدہ والے وہ ایم کیو ایم کا دن منا رہے ہوتے ہیں نا, تو میں ان سے کہتا ہوں نہیں, وہ تو وفاق احمد صاحب کے پاس ہے. مطلب 23 اگست ہونا چاہیے ان کا. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا, 18 مارچ 26 جولائی اور یہ 23 اگست. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ان جماعتوں کی تشخص کو اور ان کے ریفرنس کو استعمال کرنا چاہیے. صحیح ہے. اس کے بعد میں 2-3 سال جو ہے میں انیکٹیو رہا پی ایس پی چھوڑ کے بھی. تو پھر مجھ سے رابطہ ہوا مختلف سیاسی جماعتوں کا, نیشنل لیول کی سیاسی جماعتیں. آپ تو اتنی امید لے کر اکٹھے ہوئے تھے اور بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے, ایک دفعہ پھر نا امید کیوں ہوئے, وجہ کیا بنی؟ نہیں, نا امیدی کی بات نہیں, میرا تو یہاں ویسے بھی بہت لمبا عرصے اس کے بعد رہنے کا ارادہ نہیں تھا. صحیح ہے. تو 2 سال بعد جب میں نے 2018 کے الیکشن کے نتائج دیکھے تو اس پر ہماری بیٹھ کے گفتگو ہوئی ذمہ داروں کے ساتھ, انیس بھائی کے ساتھ, مصطفیٰ بھائی کے ساتھ, صغیر بھائی, ہم سب بیٹھے. ہم نے کہا بھائی کہیں نہ کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے. حالانکہ پبلک سپورٹ تو تھی, چلیں یہ صحیح ہے کہ سیٹ ہم کو نہیں جیتنا کوئی بڑی بات نہیں تھی. 2 سال کی جماعت کو سیٹ نہ بھی ملے کوئی بات نہیں, اگلے الیکشن کا انتظار کرتے ہیں. اور جو ہمیں اصلاح کرنی اپنے اندر, وہ جو میرا خاص طور پہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اگر ہمیں ایم کیو ایم طرز کی ہی جماعت بننا ہے تو پھر ہم کیوں بنائی ہے پی ایس پی ہم نے, پھر آپ ایم کیو ایم ہی رہتے. تو اس دوران آپ کو کیسے لگ رہا تھا کہ ایم کیو ایم طرز کی جماعت بن رہی ہے پی ایس پی؟ لگ نہیں رہا تھا بن رہی تھی. نہیں, چہرے ہی وہی تھے نا سارے, چہرے بھی وہی تھے, سیٹ اپ بھی وہی تھا, اور سیٹ اپ میں ذمہ دار بھی وہی تھے, تو اور طریقہ کار بھی وہی تھا. تو وہ سیاسی جماعت والا کلچر جو ہوتا ہے وہ اڈاپٹ نہیں ہوا کہ نئی سیاسی جماعت کا کلچر ہوتا, اور پھر آپ چھوڑ دیتے نا ایم کیو ایم کو. پھر آپ کی روز پریس کانفرنس بھی ایم کیو ایم پہ ہوئی چلی جا رہی ہے, آپ کا تنقید کا نشانہ بھی کس پہ کرتے وہ آپ کے خیال میں؟ سندھ حکومت پہ کرتے؟ نہیں, آپ ایک سیاسی جماعت بنا رہے ہیں نا, اب آپ کا ویژن کھل جانا چاہیے. اب آپ صرف ایم کیو ایم کی رد میں نہیں بنے ہیں نا. اگر آپ 2 سال 3 سال 4 سال بعد بھی آپ کا کلر یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی رد میں بنی ہوئی پارٹی ہے, تو آپ کو تو بہت سے ایسے لوگوں نے جوائن کر لیا تھا نا جن کا ایم کیو ایم سے کوئی واسطہ ہی نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم سے آگے بڑھنا چاہیے تھا, علیحدہ ہونا چاہیے, ایم کیو ایم سے الگ ایک فیکشن بناتے, کیونکہ بہت ساری باتیں جو ہمارے منشور کا حصہ تھیں, آئین کا حصہ تھیں,
کہ نیشنل لیول کی پارٹی ہوں گے, پاکستان کا فلیگ اٹھائیں گے, مہاجریت کی بات اتنی زیادہ نہیں کریں گے, پاکستانیت کی بات کریں گے, وفا پرستی کی بات کریں گے. سب تھی نا, نہیں تھی؟ ٹھیک ہے. تو پھر آپ جب وہ بات کرتے کرتے آپ کا اینگل اور فوکس ایم کیو ایم پر ہی, ایم کیو ایم کے لیڈر پہ ہی ہے, 2-2.5 سال گزر گئے, آپ الیکشن بھی انہی کے سامنے کھڑے ہو کے لڑ رہے ہیں, اور پھر آپ لڑ بھی انہی سیٹوں پر ہیں, اور پھر آپ کا فوکس ہی وہی سیٹیں. تو اس وقت آ کے پھر احساس ہم نے کہا یار آپ ٹو مچ فوکسڈ آن ایم کیو ایم ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ شہر کے اندر لوگ ایم کیو ایم سے ہٹ کے کسی چیز کو تو شاید پسند کر لیں, لیکن ایم کیو ایم کی کسی کاپی کو پسند نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. پھر ان کے پاس ایک اوریجنل ہے نا ایم کیو ایم. بھائی آفاق احمد صاحب نہیں ناکام ہو گئے نا اپنی سیاست میں, آج تک کونسلر کی سیٹ نہیں جیتتے وہ. ٹھیک ہے. کیا وجہ ہے؟ کبھی انہوں نے بیٹھ کے سوچا کہ بھائی آپ تو ایم کیو ایم حقیقی بنا کے بیٹھے تھے, چلو ہم تو اتنے پاورفل تھے نہیں. جس زمانے میں آفاق صاحب نے اور عامر صاحب نے اور بدر اقبال نے ایم کیو ایم حقیقی بنائی ہے, تو مرکزی کیبنٹ کے لوگ تھے. صحیح ہے. جوائنٹ سیکرٹریز تھے تینوں. پھر ان کو امین الحق نے جوائن کیا, بہت سے ایسے لوگوں نے جوائن کیا, پھر عظیم طارق کا ایک گروپ بنا. تو وہ کیوں ناکام ہوئے تھے سارے, یا آج تک وہ کیوں ناکام ہے, یا آج کی ایم کیو ایم پاکستان بھی وہ پذیرائی کیوں نہیں حاصل کر پائی؟ کیا آپ پھر ایک نئی چیز بنا لیتے ہو نا, پھر آپ جب آپ نئی چیز بناتے ہو تو پھر آپ نئے انداز سے پیش ہو, پھر آپ یہ نہیں کہ آپ ادھر ہی فوکس ہوئے میں. ٹھیک ہے. تو یہ پرابلم تھی پی ایس پی میں, اس لیے میں چلا گیا. تو پھر آپ پیپلز پارٹی میں چلے. پیپلز پارٹی میں اس لیے آیا ہوں کہ میں یہ کیسے ہوا, جتنی سیاست میں کر چکا ہوں, جتنا میرا تجربہ ہے, اس کو لے کر میں اب جو ہے نا, میں چاہتا ہوں کہ جو بھی میری تجربہ ہے یا قابلیت ہے, وہ میں کسی ایسی جماعت کو دوں جس کے پاس طاقت ہو, اختیار ہو, تو کوئی ڈیلیور کر سکے. اچھا, یہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے. تو آپ کو ایسا لگا کہ پاور پالیٹکس کی طرف جانا چاہیے؟ پالیٹکس ہوتی ہی پاور پالیٹکس ہے, باقی سب بیوقوفی کی بات ہے. ٹھیک ہے. جھوٹ بولتے ہیں, فریب دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں اقتدار نہیں چاہیے, تو سیاست کیوں کر رہا؟ واٹ از دا پوائنٹ؟ صحیح ہے. آپ سیاست کر رہے ہو نا, ٹھیک ہے, پہلا سبق کیا ہے اس کا؟ پاور حاصل کرنا. کیوں؟ تاکہ لوگوں کا مسئلہ حل ہو. یہ پالیٹکس کا اصول ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کی منشور پہ, انتخابی منشور بناتے ہیں نا فوراً, کیا لکھا ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا جملہ؟ جب ہم اقتدار میں آئے, کون سی جماعت ہے جس کا منشور میں لکھا جب ہم اپوزیشن میں آئے؟ اس حوالے سے کوئی لڑتا ہے الیکشن؟ جس کی ایک سیٹ ہے, جس نے ایک جیتنی ہے, وہ بھی یہ لکھتا ہے جب میں اقتدار میں آیا. تو اقتدار میں آنے کے لیے ہی سیاست کی جاتی ہے, اگر آپ کا مطمئن نظر یہ ہو کہ آپ نے پھر عوام کی خدمت کرنی ہے, جو اختیار آپ کو ملے. ٹھیک ہے. اس کا پھر ایک پورا فارمولا دیتے ہیں منشورے میں, یہ کروں گا. تو اس کے علاوہ تو کوئی باقی سب بیوقوفی. نظریاتی سیاست کوئی چیز نہیں ہوتی. نظریاتی سیاست کچھ نہیں ہوتا, پاور پالیٹکس سب کچھ ہے. نظریاتی سیاست تحریک اس پاور پالیٹکس کی پاپولیرٹی, اس کی ماس کیمپیننگ کا حصہ تو ہو سکتی ہے, وہ سیاست نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. چلے آپ بات کرتے ہیں آپ کے پرانے سیاسی کیریئر کے حوالے سے. ظاہر ہے آپ ایم کیو ایم میں کلیدی عہدوں پہ فائز رہے ہیں. آج ایز اے آبزرور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایم کیو ایم تھی, اگر اس کی قیادت الطاف حسین صاحب کے پاس نہ ہوتی, تو کون سی وہ شخصیت تھی جو کہ اس موومنٹ کی قیادت کرتی, اس پولیٹیکل پارٹی کی قیادت کرتی, تو آج وہ ایم کیو ایم یہاں کھڑی نہ ہوتی جہاں آج کھڑی ہوئی؟ میں اس سوال کو پہلے ایکسپلین کرنا پڑے گا نا, تو ہائپوتھیٹیکل سوال ہے. لیکن الطاف صاحب ابھی زندہ ہے نا, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, صحت دے, بیمار ہیں آج بھی, اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, ان کی صحت کے لیے دعائیں, ہمارے قائد رہے ہیں ایک زمانے میں, رسپیکٹ ہے ہماری ان کی. پھر ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی ہے. یہ جو آپ کا سوال میں جو جھول ہے نا, وہ میں واضح کر دوں کہ ریپلیس نہیں کرتے ہیں آپ کسی کو. بانی کو آپ ریپلیس نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے. کریٹر کو تو ریپلیس نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ ان کی سپورٹ کون کرتا ہے یا ان کے بعد آپ کس کو دیکھتے ہیں, تو یو کانٹ ریپلیس ہم, دیٹس فور شیور. آپ آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں کر سکتے نا. آپ تاریخ نہیں چینج کر سکتے نا. آپ کسی کو اٹھا کے 1978 میں نہیں کھڑا کر سکتے. ٹھیک ہے. کسی کو آج آپ اٹھا کے 84 میں نہیں کھڑا کر سکتے. تو وہ تو ہسٹری بن چکی ہے. یو کانٹ گو اینڈ چینج ہسٹری. یو کین ٹاک اباؤٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر. تو پریزنٹ اگر آپ بات کریں گے کہ آج ایم کیو ایم کون سنبھال سکتا ہے, تو کوئی سنبھال سکتا تو سنبھل جاتی نا. نہیں سنبھلی. آج سنبھلی بھی نہیں ہے ایم کیو ایم. اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کے ایم پی اے ہیں, ان کے ایم این اے ہیں, ایک وفاقی وزیر. اور کیا کامیابی آپ سمجھتے ہیں؟ اس سے زیادہ کیا کامیابی؟ یہی تو پاور پالیٹکس ہے, آپ بات کر رہے ہیں. 2 وفاقی وزیر. تو یہ تو کامیابی ہے نا, اور کیا چاہیے؟ سب تو مل گیا. اس پاور پالیٹکس کے لیے جو پاپولر طریقہ ہے نا, وہ نہیں اڈاپٹ ہوا. مثلاً کیا تھا وہ؟
نہیں سب کو پتہ ہے ہمارا ایشو ایم کیو ایم نہیں ہے نا, ہمارا ایشو پاکستان کا انتظامی نظام نہیں ہے, لیکن ہمارا ایشو یہ ضرور ہے کہ عوامی نمائندگی کس کے پاس ہے اور عوام نے نمائندگی دی کس کو. ٹھیک ہے, وہاں فلو ہے, وہاں معاملہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا آپ مختلف ظاہر جب آپ ایم کیو ایم میں ہی تھے تو آپ مختلف پالیسیوں کا دفاع کرتے تھے. کوئی ایسا موقع آیا جب آپ نے محسوس کیا کہ آپ کا خود ذاتی اختلاف ہو گیا اور آپ کو بات کرنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا؟ کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسا ایشو کہ آپ بات نہیں کر سکے ہوں, اختلاف آپ نے کیا یا آپ کے پاس اختلاف کی گنجائش ہی نہیں, ایک ایم کیو ایم میں جو بہت سے لوگوں کو شاید طریقہ کا نہیں پتا, کیونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے, جیسے آج کل کے لوگ ہیں نا, ان کو تو جو بھی نئے بچے آئے ہیں جو 30 32 38 سال 35 سال والے ہیں. لیکن یہ تو اچھی بات ہے نا, نئے لوگوں کو لائیں, نہیں میں پرانے چہرے ریپلیس ہوئے ہیں. نہیں, میرا مقصد کچھ اور ہے بات کرنے کا. ان کو تو پتہ نہیں نا ایم کیو ایم کام کیسے کرتی, یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں, یہ تو ایک نئی ایم کیو ایم دیکھ رہے ہیں, اس میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو لوگ پرانے ایم کیو ایم کا کام کیے ہوئے ہیں, جو 80s سے ہیں 90s سے ہیں, خاص طور پہ جن لوگوں نے لندن میں کام کیا ہوا ہے. صحیح الطاف صاحب, میں نے 13-14 سال کام کیا براہ راست, دن رات 24 گھنٹے 7 دن. ٹھیک ہے. میں نے ان کے بارے میں جو یہ مشہور ہے نا کہ وہ مشاورت نہیں کرتے تھے, بالکل غلط بات ہے. اچھا. ہاں, مشاورت ہوتی تھی, ہر پالیسی میں مشاورت ہوتی تھی, ہر آئیڈیا بھی مشاورت ہوتی تھی. وہ خود مشاورت کا حصہ بنتے تھے, کبھی کبھار وہ دے دیا کرتے تھے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے, اس کو حل کرو, اور رابطہ کمیٹی لندن پاکستان اس پہ ڈبیٹ کرتی تھی, اور ڈبیٹ کرنے کے بعد ان کو بھی شامل کیا جاتا تھا, کسی فیصلے پہ جاتے تھے. اب یہ ان کا بحیثیت قائد ایک ان کے پاس ایج تھا, ویٹو پاور تھا, اور یہ آئین میں بھی لکھا ہوا تھا کہ وہ اس کی توثیق کریں یا نہ کریں فیصلے کی. اور اکثر وہ جب توثیق کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے تو وہ ریزننگ بھی دیتے تھے, حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی. اور کوشش یہ ہوتی تھی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہ جتنے بھی رابطہ کمیٹی کے اراکین ہیں, جو بڑا فورم ہے ایم کیو ایم کا, سب سے بڑا, وہاں کنسنسس ڈیولپ ہو. ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ میجورٹی ووٹ سے فیصلہ ہوا ہے, یہ نہیں ہوتا تھا. تو یعنی جو رہنما یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی قصور نہیں تھا, ہم تو کچھ نہیں کرتے تھے, جو کرتے تھے وہی کرتے تھے, تو وہ مطلب ایک طریقے سے فیصلوں میں شامل ہی رہتے تھے. کیا کس کام میں وہ نہیں کرتے تھے, وہ کرتے تھے؟ کوئی مثال دے نا. یہ تو بازاری جملہ ہے, سڑک پہ کھڑے کسی نے کہہ دیا اپنی جان چھڑانے کے لیے. کون سا کام ایسا ہے جو وہ کرتے تھے, اور یہ کس کانٹیکس میں یہ بات کی ہے, یہ بتائیں نا, کوئی ایک مثال دیں کہ کون سا کام ہے جو آپ کرتے تھے وہ نہیں کرتے تھے, یا کون سا کام ہے جو وہ کرتے تھے اور آپ میں اتنا تپڑ تھا کہ آپ اس کو منع کرتے تھے کہ میں نہیں کروں گا. جان چھڑانے کے لیے مطلب نہیں, جس کو منع کرنا ہوتا پارٹی سے باہر ہوتا تھا نا, وہ قائد تو قائد تھا نا یار, ڈسپلن کا ایک سسٹم تھا ان کا. تو یہ کون سا بندہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں کرتے تھے اور وہ نہیں کرتے تھے, اور یہ تو بیکار بات ہے. یہ جو میں آپ کو ڈفرینس بتا رہا ہوں نا 2 جنریشنز کا, یہ ڈفرینس اسی لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو 2017-2015 کے بعد والی جنریشن ہے جو کہ ایم کیو میں ایکٹیو ہوئی ہوگی اس زمانے میں, وہ بات ظاہر ہے کہ اس کو وہ 30-35 سال کی ہوگی, جو 20-25 سال میں ایکٹیو ہوا ہوگا وہ آج 35 سال کا ہوگا. ہاں صحیح ہے. تو اس نے تو ایم کیو ایم کا انداز دیکھا ہی نہیں نا کام کا, اس کو فلسفے کا نہیں پتا ہوگا, کام کا نہیں پتا ہوگا, انداز کا نہیں پتا ہوگا, کوآرڈینیشن لندن پاکستان نہیں پتا ہوگی, الطاف صاحب کے رول کا نہیں پتا ہوگا. پھر الطاف صاحب کی جو ایڈوائزری کمیٹی تھی وہ صرف ایم کیو ایم تھوڑی تھی کوئی. اچھا. ٹیکنوکریٹ سے کمیٹی تھی, گریجویٹ فورم ہوا کرتا تھا, 1000 چیزیں ہوتی ہیں جس سے الطاف صاحب جو ہے فیڈ بیک لیتے تھے, پھر وہ صحافیوں سے بات کرتے تھے. تو وہ ورکنگ جو ہے انداز, اس کا تو 2% تھی. آج کی ایم کیو ایم کے کر ہی نہیں سکتی ہے, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو جب وہ کر ہی نہیں سکتی ہے تو بیچارے جو آج ایم کیو ایم میں ایم پی ایم این ایز ہیں, جو اس وقت کے نہیں, ظاہر خالد بھائی تو اس وقت کے ہی ہے نا, قائم خانی اسی وقت, ان کا ذکر نہیں کر رہا میں, یہ تو سب وہ ہیں جنہوں نے دیکھا ہوا ہے. یہ جو نیکسٹ جنریشن لاٹ ہے, اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا بیچاروں کو, سنا ہوگا انہوں نے. صحیح ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا جب ہم ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں تو وہ جو ایک دور تھا رحمان ملک صاحب, اس دور میں ایم کیو ایم بہت جلدی ناراض ہو جاتی تھی, تو وہ منا بھی لیتے تھے. تو نسرین جلیل صاحبہ میرے پاس تشریف لائیں تھی, تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا بھائی ان کے پاس کیا جادو کی چھڑی تھی مرحوم رحمان ملک صاحب کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی وہ بیگ لے آتے ہوں گے نوٹوں کے الطاف صاحب کے پاس. تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا, آپ کو پتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نسیم باجی نے کہا کہ وہ نوٹ لے آتے تھے. ہو سکتا ہے نوٹوں کے بیگ لے آتے ہوں, پتہ نہیں. رحمان ملک صاحب ایسا کیا جادو کی چھڑی چلاتے تھے؟ آئی ڈونٹ نو. جس چیز کے پر میں صرف تبصرہ کروں مناسب نہیں. میں نے آنکھوں دیکھا ہو تو بتایا تھا آپ کو. یقیناً بعض ایسے مواقع آئے ہیں کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی میں بڑی سخت ٹسل رہی ہے,
سخت بیانات اور بالکل سخت بیانات ہو گئے, انتہا کو چلے گئے. اس کے بعد رحمان ملک صاحب ہی جاتے تھے, وہ چونکہ انٹرمیڈیٹ تھے, انٹرلاکوٹر تھے, اور ایم کیو کی طرف سے انور صاحب ہوا کرتے تھے. تو ان دونوں کے درمیان ایسے مواقع پہ رابطے رہتے تھے, کیونکہ الطاف صاحب کا یہ ہمیشہ ہر سیاسی جماعت کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب وہ کولیشن میں الائنس میں جاتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ ضرور نامنیٹ کر لیتے ہیں جو نان کنٹروورشل ہوں دونوں طرف سے, اور ان کا درمیان رابطے میں یہ رہتا ہے کہ بھائی کوئی مسئلہ ہوگا, کوئی ایسی پوزیشن آ جائے تو میڈیٹر انٹرلاکوٹر کا کام کرے. تو ایم کیو کی طرف سے انور صاحب کرتے تھے, یہاں سے رحمان ملک صاحب کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ایک عام تاثر کئی سالوں سے کراچی کے حوالے سے ہے کہ کراچی کے نوجوانوں کو سرکاری نوکریوں کے حوالے سے اہمیت دی جاتی. صحیح بات ہے. یہ تاثر آج کے دن تک ہے, اپوزیشن جماعتیں بھی بات کرتی ہیں, ٹھیک درست بات ہے. یہ تاثر ختم کیسے ہوگا؟ ہم سولوشن پہ بات کرتے ہیں. بھائی تاثر ختم ہوگا جب یہ نوکریاں ملنا شروع ہو جائیں گی نا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی نوکریاں نہیں مل رہی؟ تاثر ہے تو نہیں مل رہی تبھی ہے نا. کراچی والوں کو, کراچی کے نوجوانوں کو اس کا نہیں ملتا, یہ تاثر بالکل ٹھیک ہے. تو سرکاری نوکریوں میں آبادی کے حساب سے, تعلیمی قابلیت کے حساب سے بالکل ملنا چاہیے. تو یہ فیصلہ کس سطح پر ہوگا؟ یہ تو فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی نے طے کرنا. پرابلم یہاں پہ یہ آ جاتی ہے کہ سرکار کے کام سرکاری طریقے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس سرکار میں کوئی مخصوص جماعت آ کے بیٹھ جائے تو وہ سرکاری کام کے اندر ہی وہ ایسے ریگولیشنز اور رولز اڈاپٹ کرتے ہیں جو کہ لیگل ہوتے ہیں, قانونی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. قانونی طریقے کا سارا قانونی طریقے سے سارا کام ہوتا ہے. اب ایک دور ایم کیو ایم کا بھی رہے, ایک دور کیا بہت سارے دور رہے. سمجھے آپ 2002 سے لے کر کے 2013 تک تو ایم کیو ایم پروونشل گورنمنٹ کا حصہ رہی ہے. تو آپ کا خیال ہے ایم کیو ایم نے جابز نہیں دی اپنے لوگوں کو؟ بالکل دی ہے نا. کتنی دی ہوں گی؟ ہزاروں کی تعداد میں دی, چونکہ گورنمنٹ میں تھے. تو آپ نے کام کیا, آپ کا صوبائی حکومت میں ہونا ضروری ہوتا ہے. پھر باوجود ایم کیو ایم نے 2013 کے بعد بھی ایم کیو ایم حکومت میں گئی, صوبائی حکومت میں گئی, 1.5 سال رہی. صحیح ہے. پھر آپ حکومت سے باہر آ گئے. تو جب آپ اس جگہ بیٹھے ہوں جہاں ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پالیسی یہاں جو بن رہی ہے, یہاں میرا انفلوئنس جو ہے وہ میرے ووٹرز کے, میرے کانسٹیٹوئنسی سے کام آئے گا, تو ایک طریقہ تو سیاسی یہ ہے کہ آپ اپنی صوبائی حکومت کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں, اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی رکھیں, حکومت میں ہوں تو اس وقت بھی رکھیں, اور اس سے آپ اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. بہرحال جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ غیر سرکاری نہیں ہوتی, لیگل نہیں ہوتی, ان کو قانون کے تحت ہوتی ہیں. ظاہر ہے قانون کا سارے لے کے ہی کریں گے نا. پھر جب ہم ایک بات کرتے ہیں نا, اب جب ہم ایک بات کرتے ہیں کہ کراچی کے لڑکوں کو نوکری نہیں ملتی, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کراچی کے مہاجروں کی بات کر رہے ہیں یا کراچی رہنے والے سندھیوں, پٹھانوں, پختونوں, مہاجروں, پنجابیوں, سب کو شامل کر کے بات کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے یہ ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے جب بھی ہم خیال سے نہیں سنتے ہیں جو یہ پرسیپشن بنا ہے, یہ جو سیاسی جماعتیں بھی بناتی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے بنا رہی ہیں جو اردو اسپیکنگ ہے. اب مجھے بتاؤ کہ جب نوکری کی درخواست آتی ہے, اشتہار آتا ہے, اردو اسپیکنگ تو کہیں نہیں لکھا ہوتا. ڈومیسائل کا لفظ لکھا ہوتا ہے. کراچی کا ڈومیسائل. اس کا مطلب ہے کہ کراچی میں بسنے والے اس پرابلم کا شکار کراچی ڈومیسائل والا پختون بھی ہوگا, ہو سکتا ہے, سندھی بھی ہوگا, ہوتا ہے, پنجابی بھی ہوگا, سرائکی بھی ہوگا, کشمیری بھی ہوگا. بالکل ایسے ہی جو کراچی میں رہتا ہے اس کو یہ شکایت ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی شکایت نہیں ہے نا, صرف آپ سے مراد مطلب کسی صرف مہاجروں کی شکایت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کیا کولیشن بنایا, کیا موومنٹ بنایا آپ نے باقیوں کو لے کے؟ آپ کراچی کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم ایک ڈفرینٹ لیول پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, فار اینڈ اگینسٹ والی ڈیبیٹ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, سولوشن کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ہاں ایسے ہی جذباتی تو اس میں سے آپ میری زبان کا ایک کلپ نکالیں گے, وہ نہیں جو کرتے ہیں اور جو یہ کہ نہیں, ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. نہیں, یہ بات آپ کی بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ نے کیا یہ کوشش کی کہ آپ کراچی کے تمام نوجوانوں کی بات کریں. آپ اب بھی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اردو اسپیکنگ کی بات کر رہے ہیں. جی ایسا لگتا ہے, ایسا لگتا ہے نا, تاثر یہی آتا ہے نا. اسمبلی کے فلور پر بھی یہی بات ہوتی ہے. آپ نے جو سوال کیا مجھے 100% یقین ہے آپ کے ذہن میں تاثر یہی تھا کہ یار اردو اسپیکنگ یہی ہے نا, ایسے ہی. تو اس تاثر کو بھی ظاہر کریں نا. اب میں آپ کو مثال بتاتا ہوں کیوں. سندھ میں رہتے ہیں, کراچی سندھ کا حصہ ہے نا, پنجاب کا تو نہیں ہو گیا, وفاق کا بھی نہیں.
تو سندھ کا شہر ایک تسلیم کریں اس کو. پھر اردو اسپیکنگ صرف کراچی میں نہیں رہتے نا, حیدرآباد میں بہترین اکوموڈیٹ ہو جاتے ہیں, وہاں سے شکایت نہیں آتی. میر پخاص کا مہاجر ہے, نواب شاہ کا مہاجر ہے, یا سکر کا مہاجر ہے, وہ اپنے اپنے علاقے میں ایڈجسٹ ہو رہا ہے. بھلا کیوں؟ حیدرآباد کا جو مہاجر ہے, آپ کا تعلق ہوگا نا نیڈر سے, ابھی کبھی گئے ہوں گے آپ. جی جی. میر پخاص کی, اب انیس ایڈوکیٹ صاحب کی آپ سندھی سنیں, کیا سندھی ایسے سندھی بولتے ہوں گے جو انیس ایڈوکیٹ بولتے ہیں؟ اچھا. انیس قائم خانی صاحب, شبیر قائمی, محمد حسین, بالکل ایسے ہی ہے. یہ سب سندھی بولتے ہیں فرسٹ کلاس. یہ جب سندھی میں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, آپ فرق نہیں کر سکتے. ان کے بھائی بہنوں رشتے داروں میں تو سب کی جابس لگی ہوئی ہیں, ایم کیو ایم نہیں لگائی. دیکھیں میرے بھائی, جو شکایت ہیں, جو جائز ہے, نوکری نہیں مل رہی, کوٹا سسٹم, یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے. یہ میں کسی چیز کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہا, لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ سندھ میں رہتے ہیں, سندھی کیوں نہیں سیکھتا؟ پڑھائی بھی جاتی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں سندھی سیکھنا چاہیے؟ نہیں, میں نے بھی آپ کو ایک مثال دی کہ کراچی سے ہٹ کر جو مہاجر رہتے ہیں وہ اکوموڈیٹ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. کراچی کا مہاجر ہے, وہ سندھی نہیں سیکھے گا, وہ سندھی نہیں بولے گا. اور میں آپ کو 50 نام ایسے دے سکتا ہوں جو اس وقت سندھ سیکریٹریٹ میں جاب کر رہے ہیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ سندھی ہے یا مہاجر. اچھا. پرفیکٹ سندھی بولتا ہے, اپنا کو مہاجر, وہ اس ڈبیٹ میں نہیں پڑتا میں سندھی ہوں مہاجر ہوں. ٹھیک ہے. بہترین سندھی بول رہا ہے, آپ سائڈ میں کونے والے کو شاید آپ کو بتا رہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کچھ ایفرٹ آپ بھی کریں, اس طرح کریں کہ آپ کلچرلی تھوڑا سا قریب آئیں. ٹھیک ہے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی کریں. ٹھیک ہے. بھائی آپ نے احتجاج کرنا ہے آپ احتجاج کریں, آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے پروٹیسٹ کریں, آپ پریس کانفرنس کریں, آپ جو طریقہ آپ سمجھتے ہیں اپنا حق مانگنے کا کرتے رہیں. میں اس سے منع نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں ساتھ میں یہ بھی اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ یار یہ زبان بھی سیکھ لو. ٹھیک ہے. اس زبان کے سیکھنے سے, اور اس کی مثال میں نے بھی آپ کو دی نا, یہی حیدرآباد, ابھی کتنا کلومیٹر ہے حیدرآباد؟ 100-200. صحیح بات ہے. وہاں لوگوں کو اتنا کلچرلی پرابلم نہیں ہے, وہاں سندھی مہاجر اتنا ڈفرینسیشن مشکل نہیں. تفریق بھی نہیں ہے وہاں. تفریق بھی نہیں ہے, وہاں کپڑے بھی وہی پہنتے ہیں. آپ کو صحیح. مہاجر اجرک میں ملے گا, سندھی ڈوئی پہنے ملے گا. یہاں آ کے اجرک جو ہے ایک پرابلم ہو جاتی ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ دیکھیں کہ آپ نے بھی اپنے آپ کو, میں تو آپ کو کراچی کے اندر بتا رہا ہوں نا, تبدیل کرنا ہے. اب کراچی میں بھی آپ کے ذہن میں جابس کا مہاجروں کے لیے مسئلہ ہے, کراچی کے لڑکوں کے لیے نہیں. جبکہ سینسس کی رپورٹ, اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ کی تعداد کیا ہے, آپ کو تو پتہ ہے نا سینسس کا. ویئر ڈو یو اسٹینڈ ان کراچی؟ کراچی جو ہے وہ ایک زمانے میں ہم بس میں بیٹھ کے یونیورسٹی جایا کرتے تھے تو شہر ختم ہو جاتا تھا, سنس کو ایسے تھوڑا آگے, اس کے بعد دھول مٹی اڑ رہی ہوتی تھی, پھر ایک بلڈنگ آتی تھی تو ہمیں بتایا, ہم دیکھتے اچھا یہ NED ہے. NED ہے. جب NED نظر آتی تھی نا, دھول مٹی, بیچ میں کوئی عمارتیں نہیں تھی. اس کے تھوڑی دیر بعد جا کے کراچی یونیورسٹی آتی تھی, ریگستان جیسا ہوتا تھا, اس میں انٹر ہوتا تھا تو ایک شہر ہو جاتا تھا. شہر ہو جاتا. اب کراچی یونیورسٹی شہر کے بیچ میں, وہ گزر جاتی ہے تو کوئی بتاتا ہے پیچھے یونیورسٹی گزر گئی. ٹھیک ہے. اور اس سے آگے دنیا آباد ہے. کس کی آبادی ہیں وہ؟ صحیح ہے. کس کی آبادی ہے؟ سو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر آپ نوازش بھائی, اگر آپ اپنے آپ کو ایک ببل میں بند کر کے 1980 کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں, 90 کی دنیا میں, تو شوق سے رہیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ریئلسٹک ہیں, حقیقت پسند ہیں, نوجوان ہیں, 30 32 35 سال آپ کی عمر ہے, تو پہلے حقائق تو جانیے آپ کے شہر کے ہیں کیا. آپ کے شہر کا نام صرف لیاقت آباد نہیں ہے, آپ کے شہر کا نام صرف ناظم آباد نہیں ہے, آپ کے شہر کا نام صرف بلاکسک گلشن اقبال نہیں ہے, آپ کے شہر کا نام تو گلشن سعدی بھی ہے. آپ کے شہر کا نام تو وہ سوسائٹیاں بھی ہیں جو بن چکی ہیں. آپ کے شہر میں تو بیریا ٹاؤن بھی ہے. بیریا ٹاؤن بھی ہے. So you are getting my point. تو آپ کا ویژن بھی کھولیں نا تھوڑا. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا کیوں خلاف ہے. نہیں بھائی, ویژن کھولو اپنا. تمہارے پاس اتنی زبردست ایک بیسکس ہیں جو کسی پارٹی کے بعد مشکل ہوتی ہیں, کہ آپ کے پاس ایک تنظیم تھی, وہ آپ نے تباہ کر دی. آپ کا نظم و ضبط ہوتا تھا, وہ اب نہیں نظر آتا. آپ کی پبلک سپورٹ ہوتی تھی, پبلک پریسنس ہوتی تھی, علاقوں میں ہوتی تھی, وہ ختم ہو چکی ہے آپ کی. آپ کی پاکستان کراچی کے تعلیمی اداروں میں ایک پریزنس تھی, وہ بالکل ناپید ہے. صحیح ہے. پھر آپ کی جو ہے, آپ کی جو لیڈرشپ تھی وہ اپروچیبل تھی, وہ نظر آتی تھی علاقوں میں. اب آپ نہیں نظر آتے. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے آپ کو متحدہ میں چینج کیا اس لیے کہ آپ ایک اسٹیپ آگے جا کر کے سب کو گلے لگانے کو تیار تھے. آج آپ دوبارہ مہاجر بن گئے, تو آپ نے ایک ڈائریکشن لی تھی, آپ اس سے پلٹ کے واپس آ گئے. ٹھیک ہے نا. آج
آج آپ کو جن چیزوں پہ کام کر لینا چاہیے تھا، اگر آپ کا ویژن 10 سال آگے کا ہوتا، جس وجہ سے ہم نے پی ایس پی کے وقت ہمارے اختلافات تھے یا بات کرتے یہی کہتے تھے کہ آپ جو چیزیں ہیں وہ آگے لے کے چلیں، پیچھے بہت دیکھتے رہتے ہیں. تو تنگ نظری سے اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو دیکھیں نا، جب سمٹتے چلے جا رہے ہیں. اس کا بہترین مثال یہ ہے وہ عام انتخابات کا رزلٹ نہیں. عام انتخابات میں تو بہت سی کنٹروورسیز ہیں نا دفعہ کی، اور بہت ساری ٹھیک ہیں. اس کا مین جو ہے وہ کلر آپ کو دیکھنا تھا بلدیاتی انتخابات میں. لیکن بلدیاتی انتخاب میں ہم نے اس کا بائیکاٹ کر دیا. لیکن جو رزلٹ آیا، کم ووٹ زیادہ ووٹ، وہ آپ نے دیکھا نا، ٹاؤنز ڈسٹریبیوٹ ہو گئے، مختلف پارٹیوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. تو آپ نے وہی پرانی 2-4 آپ کے پاس ایشوز ہیں، نوکری، کوٹا سسٹم. یو ڈونٹ ہیو اینی پالیسیز، کوئی ویژن، کوئی ویژنری لیڈر. یہ دلائے گا کون؟ آپ بتائیں نا ذرا. میں تو بلانگ ہی نہیں کرتا نا اس پارٹی کو. میں تو اس طرح کی سیاست کرتا نہیں. آپ تو سیاسی تجزیہ کار بتائیں ان کو کیا کرنا چاہیے. نہیں، میں کیوں بتاؤں؟ ان کو پتہ ہونا چاہیے. سیاسی جماعت چلا رہے ہیں، ماشاءاللہ سنجیدہ لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں. ایم کیو پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ پتہ نہیں، کچھ تو پتا ہوگا. آپ دیکھتے تو ہیں. عوام بتائیں گے. ان کی پالیٹکس سیاسی جماعتوں کا مستقبل نا عوام طے کرتی ہے. اس پہ جو ہے نا وہ یہ کمنٹری نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ بعض اگر سیاسی جماعتیں آپ کو ایسا لگتا ہے بالکل ختم ہو گئی ہیں، وہ 5-6 سال بعد دوبارہ ریوائیو ہو جاتی ہیں. ہمارے ملک کی بہت سی مثالیں ہیں. مسلم لیگ نون کے قائد یہاں سے چلے گئے تھے، مسلم لیگ نون فنش ایسے ہی. لیکن لوگوں نے کہا اب یہ ختم ہو گئی. 10-15 سیٹیں لے کے اسمبلی میں بیٹھے تھے. اگلی دفعہ آئے تو 2/3 اکثریت لے لی. بے نظیر صاحبہ کی ایک زمانے میں واپس آئے، کم بیک. جب ان کی 14-15 سیٹیں رہ گئی تھی تو وہ 15 سیٹوں کے ساتھ 16 سیٹوں کے ساتھ لیڈر اپوزیشن تھی. کم بیک کیا، پرائم منسٹر بنے. تو آپ کسی سیاسی جماعت کے لیے کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ ختم ہو جائے گی. اس کا اپنا کیریکٹر ہے نا. اگر تو وہ ویژنری ہیں ان کے لیڈر، اور اگر وہ فیوچرسٹک اپروچ ہے ان کی، تو ان کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا. نہیں چلے گا یہ. ٹھیک ہے. الطاف صاحب کی کامیابی کا راز یہ نہیں تھا کہ وہ دیکھنے میں شاہ رخ خان تھے یا وہ سلمان خان تھے یا وہ کیا نام ہے ٹام کروز تھے. نہیں، وہ ایک مناسب ایج میں تھے، جس ایج میں لیڈرشپ ہونی چاہیے. مطلب 30, 31, 32 سال کا نوجوان تھا تو انرجی تھی، ویژن تھا. 31 سال کا بندہ جو ہے نا آگے پیچھے دونوں طرف دیکھ سکتا ہے. صحیح ہے. 60 سال کا آدمی بہت زیادہ پیچھے دیکھتا ہے. ایسے ہی ہے. کیونکہ اس کا اپنا ایک وہ عروج جو اس کا دائم تھا نا کہ وہ فیوچرسٹک کو اس کی امنگ وہ کر چکا اپنے 20 سال 30 سال کی محنت کر چکا. تو جن نے 30 سال لگا دیے وہ لیڈر نہیں بن سکے، وہ اب بھی نہیں بن سکیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو اپنی پہلی کا جواب مل گیا. جنہوں نے 30 سال لگا دیے ہیں اور کچھ نہیں کر سکے، وہ اب کچھ نہیں کر سکیں گے آگے. صحیح ہے. جو آج کی ڈیٹ میں یہ نہیں آپریٹ کر سکتا نا، بس اس کا کام ختم ہے، اس کا وہ فنش ہے. وہ نہیں کر سکتا. جیسے ہمارے بڑے تھے، جب موبائل فون آئے تھے وہ ان کو وہی پسند تھا کہ وہ ڈائل کیا وہ فون. ایسے ہی ہے. تو جو بندے وقت کے ساتھ ہی نہیں ہیں، جو اپنی آج کے دور میں اگر آپ یہ پوچھیں کہ کون سا لیڈر، چھوڑ دیں ایم کیو ایم پیپلز پارٹی نا، اس کو چھوڑیں، بڑی گفتگو کریں، یہ چھوڑ دیں. آج کے لیڈر کو اگر سوشل میڈیا، ٹویٹر یا ایکس یا فیس بک نہیں یوز خود نہیں کرنا آتا ہو، جو اپنی پوسٹ خود نہ کر سکے، وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا کام ختم ہو چکا ہے. صحیح ہے. اٹ از نو ویئر. ناگزیر ہے. نہیں وہ ختم ہو گیا نا. کیونکہ آپ مجھے نوازش سے رابطہ کرنے کے لیے اسمارٹ فون چاہیے، واٹس ایپ کال کرنی ہے. مجھے پاکستان کی عوام سے رابطہ کرنے کے لیے چاہیے. مجھے پہلے میں کیا ہوتا تھا، جب ہم سیاست میں آئے تھے اور ہم محنت کرتے تھے ایز اے کارکن، تو ہم ہاتھ سے لکھتے تھے پمفلٹ. پھر سائیکلو اسٹائل ہوتا تھا، یہ ہم نے کیا ہے اپنے ہاتھ سے. دیواروں میں چاکنگ ہوتی تھی، اسٹینسل ہوتے تھے، ایسے ہی اس سے چاکنگ کی جاتی تھی، اسٹینسل کاٹ کے لگائے، وہ ہاتھ سے خود کرنا ہوتا تھا. اب تو لوگ کرائے پہ کانٹریکٹ پہ لیتے ہیں. بینرز ہم خود باندھتے تھے، پولوں پہ چڑھ کے سیڑھی پیچھے موٹر سائیکل. سیاسی کارکن کے حوالے سے سب سے اہم بات ہی سب سے پہلے یہ تھی، اب یہ سارے کام کانٹریکٹ پر ہوتے ہیں. تو جو ایک سیاسی کارکن کی گراس روٹ کی تربیت ہے ہی نہیں آپ کے پاس. ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ بری بات ہے نہیں. جنریشن چینج جو کی ہے، یہ نیکسٹ جنریشن ہے، ان کی میسیجنگ کا اسٹائل بینر باندھنا نہیں، ان کی میسیجنگ کا اسٹائل وہاں پر آ گیا ہے، یہاں آ گیا ہے. اب ایک سیکنڈ میں کلک کرتے ہیں، آپ کا میسج جو ہے وہ لاکھوں لوگوں ہزاروں لوگوں تک چلا جاتا ہے. جو سیاسی لیڈر یا سیاسی جماعت اس میں نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ڈیڈ سمجھے. ٹھیک ہے. اور جو اس میں پچھلے 2-3 سال سے نہیں ہے، وہ اب ہو بھی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. وہ اب ہو بھی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. تو یہ
مطلب یہ ٹائم وقت کا تبدیلی ہے. یہ سارے ایشوز جو ہے نا نوکری یہ وہ سب ڈیڈ ایشوز ہیں. ڈیڈ ایشوز ہیں. تو یہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں, 8واں بڑا شہر ہے دنیا کا, ریونیو جنریشن ہے, پانی نہیں ہے, انفراسٹرکچر ٹوٹا ہوا ہے, یہ بھی بیکار شکایت نہیں. اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ اس پہ تو آپ تبصرہ کر سکتے ہیں. میری ایک بات یہ سمجھو, آپ کے جو کنسٹرکٹیو آپ کوئی تبصرہ کریں. میری ابھی ملاقات تھی کچھ ذمہ داروں سے پانی کے حوالے سے. اچھا. اور میں حیران بھی ہوا اور خیر مجھے معلوم بھی تھا کہ کراچی میں اتنی قلت ہے پانی کی, ایک بندہ پیاسا نہیں مرتا. اچھا. نہیں کبھی سنتے ہی نہیں ہوں گے, نہیں سنتے نا. آپ نے مجھے لاجواب کر دیا. پانی کی قلت ایک الگ چیز ہے. کراچی ایک کوئی شہر ہم یہ نہیں سنتے کہ بس علاقے میں 10 افراد پانی نہ ملنے سے پیاسے مر گئے. اللہ سب کو زندگی دے, اپنے زبان میں رکھے. نہیں سنتا, کہیں نہ کہیں سے پانی پہنچ جاتا ہے. نمبر ایک بات یہ اچھی بات نہیں ہے, ریگولر پانی ہونا چاہیے. کراچی کے ایشو ہیں جیورسڈکشن کے. ایک تو یہ ہے کہ جی پانی جتنا آنا ہے جتنی آبادی کے لیے وہ کم ہے. 650 ملین گیلن اور آنا تھا شارٹ فال ہے K4 کے تھرو. یہ بھی آج کا نہیں ہے, یہ آج سے 15 سال پہلے کی اسٹڈی ہے. مطلب یہ جو 650 اور آنا تھا یہ K4 ہے نا. K4 ہے. یہ 2010 میں اپروو ہوا ہے پہلی دفعہ. تو 2010 میں طے ہو گیا تھا کہ 650 ملین گیلن 3 حصوں میں آنا ہے. 260 اور 130 3 فیز میں آئے گا, ایک فیز میں بھی نہیں آئے گا. صحیح. تو پہلے فیز کا ہی 260 آج تک نہیں آیا. تو 10 سال پہلے آپ نے سوچا تھا کہ شہر کو 650 ملین گیلن کی ضرورت ہے, جو پروجیکٹ ابھی تک نہیں ہو سکا. اگلے سال ہوگا شاید اس کا فرسٹ فیز, یعنی 260 ملین. اس کی لاگت بڑی کون سے اس دوران جو یہ آپ کا جو پانی کی ریکوائرمنٹ ہے آبادی کے حساب سے بڑھ گئی ہوگی نا, تو آپ جب بھی شارٹ ہوں گے. صحیح. ایک تو پانی کی ہمیں کنزرویشن کنزمپشن کرنی چاہیے کیونکہ ابھی 1 سال تک تو اور آ نہیں رہی. ٹھیک, ذمہ دار صوبائی حکومت ہوتی ہے. ہاں, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے نا صوبائی حکومت. اور وہ صوبائی حکومت میں نمائندہ ہوں یا نہیں, صوبائی حکومت کی کام ہے. اور اس وزارت کا کام ہے, اس وزیر اعلیٰ کا کام ہے, جو اس پارٹی کا کام ہے جو یہاں پہ 17 سال سے, اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں. صحیح. تو ایک تو پانی کی قلت کو پورا ہونا ہے. دوسرا میں پانی کے اوپر شہر میں اتنا کچھ سنتا ہوں, میں نے 10 دفعہ کہا کہ یار 3 کروڑ کا شہر ہے یار, سب یہی مانتے یار 0.5% لوگ باہر آ جاؤ نا ایک دن مظاہرہ کرنے کے لیے. کس کے بینر تلے باہر آئیں گے؟ کیوں ضرورت ہے, کسی پانی نہیں ہے نا یار. آتے ہیں لوگ, سڑکیں بند ہوتی ہیں. 0.5% 3 کروڑ کا 0.5% کتنا بنتا ہے بتاؤ؟ کچھ بھی نہیں بنتا. بتائیں تو. مطلب کچھ نہیں تو اگر 2000 لوگ بھی باہر نکل آئیں, 3 کروڑ کا 0.5% کتنا بنتا ہے؟ 2000 لوگ بھی باہر نکل آئیں تو کافی ہے. آپ سمجھے نہیں میری بات, وہ شہر کی نمائندگی نہیں ہے نا. صحیح ہے. 3 کروڑ کے شہر میں اگر پانی نہیں ہے, اور جو نہیں ہے, تو میں کہہ رہا ہوں 1% تو چلیں بڑی بات ہو جائے. 1% اگر باہر آئیں تو 3 لاکھ افراد بنتے ہیں. 3 لاکھ افراد ہیں. میں نے 0.5 کہا تھا, نہیں میں 1.5 لاکھ افراد کہتا ہوں. کیوں نہیں آ جاتے باہر؟ تو آپ اس میں ان لوگوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں جن کے گھر پانی نہیں آتا؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا طریقہ کیا ہے, میں تو کہہ رہا ہوں قلت ہے, نہیں آ رہا ہے, باہر آ جائیں, مظاہرہ کرو نا. ٹائم کس کے پاس ہے مظاہرے کا؟ تو پھر میں یہ سمجھوں گا اگر میں گورنمنٹ دوں گا تو مجھے تو آپ نے آسانی دے دی نا بھائی. اب یہ میں ٹیکنیکلی تم سے جو بات کر رہا ہوں گورنمنٹ کو نمائندہ ہوتے ہوئے, اس کو سمجھو. میرے نظر میں آسان ہے, میں پانی دوں نہیں دوں, تم نے تو گھر سے باہر آنا نہیں, تو مجھے کیا پرابلم ہے؟ مجھے بتاؤ, مجھے پرابلم کیا ہے, میں کیوں پانی دوں؟ آپ جب تک آپ کہتے ہیں پریشر نہیں بنے گا, دینے والے نے کون سا پانی کام نہیں دیا. بغیر اس کے ہوتا ہے؟ جو ویسے ہونا ہے وہ ہو جائے گا نا یار. 2026 سے پہلے نہیں ہوگا بھائی, بتا تو رہا ہوں. K4 کا پہلا فیز جس میں آپ کو ملے گا 260 ملین گیلن پر ڈے, جو کہ ایسے 10 سال پہلے کی ریکوائرمنٹ تھی, ابھی تو اور بڑھ گئی ہے. اور آپ نے باہر نہیں آنا احتجاج کرنے کے لیے. میں گورنمنٹ میں ہوں, بہترین ہو یار, میں تالی بجاؤں گا بیٹھ کے, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ میں اپنے آرام سے کام کروں گا, پانی دوں گا, آرام سے دوں گا, کہ آپ کو شوق ہی نہیں مظاہرہ کرنے کا. تو کراچی والوں نے ووٹ کس کو دیا ہے؟ کیا اس جماعت نے کبھی کراچی کے لیے کچھ کیا ہے؟ تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس جماعت سے جو... اچھا, آپ یہ ٹیکنیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں نا, جس سے مسئلہ حل کرنا ہے. کیوں نہیں دیں بھائی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں, تو ڈیلیور تو کرے پیپلز پارٹی پہلے. کچھ کیا ڈیلیور کیا؟ آپ مجھے سوال ایک بات بتائیں. مجھے ایک بات بتاؤ, ان کو کیا... اچھا چلو, کیا مجھے ایک سوال بتا دیں. ایک
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, हाँ, ये नाम सुनते ही आपको जहन में क्या आता है? पता नहीं, मैं गया नहीं काफी अर्सा। नहीं, आप सुनते तो हैं शहर में तामीराती स्ट्रक्चर बनता है उनकी। भाई मैं अभी अपने घर पे कोई फ्लोर बनाने की बात करूंगा ना, सोचूंगा भी, तो कुछ लोग आ जाएंगे, बोलेंगे हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से हैं और आपने हमारा मसला हल करना है, नहीं तो हम आपको बनाने नहीं देंगे। सही है, ये नॉर्मल बात है ना। हाँ। सुनते हैं आप क्या समझते हैं? यकीनन कोई ना कोई, मैं जो आप जो बात कर रहा हूँ ना, मैं उसकी एक मिसाल दूँ आपको। बताएं। जो वो कर रहे हैं वो तो बहुत सारी बातें, वो तो वजीर बल्दियात ने भी कहा कि क्या हो रहा है वहाँ पे, लियारी के बाद खड़े उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंध तो जब एक हुकूमत का वजीर बैठकर ब्यूरोक्रेसी के मैं आपसे आगे एक बात कर बैड रहा हूँ। गवर्नेंस का एतराफ़ कर रहा है, उसी पार्टी को आप कह रहे हैं, उसी पार्टी को कराची वाले फिर वोट दें? नहीं, वजीर तो बैठा हुआ है। मैंने आपसे कहा कि अगर आपको इस पार्टी को वोट देना है, अगर काम कराने हैं तो इस पार्टी को भी वोट दे के देखें ना। अभी तो आपके इस पार्टी को नुमाइंदगी नहीं देते ना, आप ना दें इसको वोट। वोट तो कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं देता, लेकिन जिनको आप दे रहे हैं फ़ायदा हो रहा है कोई। ठीक है, अच्छा ये फरमाइएगा कि बल्दियाती सेटअप की बात करते हैं, कराची के बल्दियाती सेटअप की बात करते हैं, हमारे पास कुछ टाउन नाज़मीन भी आए हैं, अपोजिशन लीडर सिटी कौंसल भी तशरीफ़ ला चुके हैं, डिप्टी मेयर कराची भी तशरीफ़ ला चुके हैं। एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये कि जो पार्टियां अपोजिशन में हैं वो मुसलसल इस बल्दियाती निज़ाम के ऊपर तनकीद करती हैं। बिलखुसूस मेयर के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग शिकायत करते हैं कि जी आप उनको कराची वाटर कॉरपोरेशन का चेयरमैन भी बना दिया है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है काम भी नहीं कर रही, हम आए हुए हैं, हमें काम करना है, लोगों को जवाब देना है, हमें वहाँ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसको कैसे देखते हैं आप? कौन कहता है सोल्यूशन ये जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं कराची के, देखिए बल्दियाती नुमाइंदगी एक टाउन चेयरमैन यूसी चेयरमैनशिप जो मेरी मालूमात हैं वो पीपल्स पार्टी के पास हैं, जमात और पीटीआई के पास हैं। एमकेएम तो है ही नहीं ना इसमें। एमकेएम की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं तो वैसे ही आपको बता रहा हूँ, 3 जमातें हैं ना जिनकी, और मुस्लिम लीग नून भी है जी, उनकी भी कहीं यूसी, इनके पास हैं ये टाउन और यूसी। अब इनके काम है डिवाइडेड, और इनको ये डिवीजन के साथ में काम है, यूसी की अपनी जिम्मेदारी है। अब जो कानून आपके पास है, मैं तो कहता हूँ मेयर के पास अगर वाटर बोर्ड है, केडी है, तो उसके पास और चीज़ें भी होनी चाहिए। अच्छा, तो और क्या होना चाहिए उनके पास? वैसे मेयर के पास तो लॉ एंड ऑर्डर भी होनी चाहिए, एजुकेशन भी। जो दुनिया में बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के मेयर्स के पास इख्तियार है। कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत चलने वाले जो अस्पताल हैं और जो डिस्पेंसरियाँ हैं वो अच्छी चल रही हैं? मुझे नहीं पता। तो आप फिर कैसे ही कह रहे हैं कि उनको जो चीज़ें मौजूद हैं उनमें तो इतनी बैड गवर्नेंस है, और आप कह रहे हैं कि और चीज़ें भी दे दें? बैड गवर्नेंस, देखिए नहीं, आप कह रहे हैं किसी के ऊपर लोड ही लोड लाद दो। नहीं, आपके जहन में मुर्ज़ावाब है, हाँ, आपके जहन में वसीम अख्तर है, आपके जहन में मुस्तफ़ा कमाल है, आप नेमतुल्लाह खान जहन में रख के सवाल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कोई मेयर हो, मेयर के अंदर ये सब कुछ होना चाहिए। तो हम तो चले, हम मेयर की पहले बात तो आइडिया समझे ना। चले हम मेयर की बात कर लेते हाँ। हैं। मेयर की बात करते हैं और एग्जिस्टिंग निज़ाम की बात करते हैं। जैसे आपने बात की कि कानून बने हुए हैं, उसके तहत ही काम होगा ना। तो मेयर कोई भी है, ऑलरेडी मेयर के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कह रहे हैं मज़ीद चीज़ें भी उनको दें, अच्छी बात है, दुनिया में ऐसे ही होता है। हाँ। लेकिन क्या वो इसको परफॉर्म कर पाएंगे? कोई भी होगा, अभी तक तो कोई मिसाल नज़र नहीं आ रही। फिर वही ना, आप देखो आपके जहन में बंदे हैं, तो बंदे हैं ना। नहीं, मेरे जहन में मैं वसीम अख्तर जब थे तो नहीं परफॉर्म किया देखो उन्होंने। भाई, देखो नवाज़ी भाई, ये जो पर्सन स्पेसिफिक गुफ्तगू होती है ना निज़ाम के साथ करना, ये मैं नहीं करता। ठीक है, चले आप कम से कम मैं नहीं करता, मेरी आदत नहीं। ठीक है, मैं बात करता हूँ सिस्टम की। ठीक है। दुनिया भर में मेयरशिप का जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, और इसलिए स्ट्रांग होता है कि एमएनएमपी का काम नहीं है गटर, पानी, गलियां बिल्कुल ठीक है, धोना, वो हमारा एमपी बनता ही इसलिए ठीक है, कि उसने सब मसले हल कराने, उसका काम ही नहीं है। काम ही नहीं है उसका। निज़ाम ठीक करोगे, फिर निज़ाम में जो आगे बैठेगा ना बंदा, वो उसको परफॉर्म करके देगा, नहीं देगा कि तो उसको मुंतखब नहीं करना। लेकिन जहन में किसी आदमी का जहन में रख करके मैं बात नहीं कर सकता। अब मेरा खिताब से जो मेयर है किसी भी बड़े शहर का, उसके ज़ेर इंतज़ाम पूरा शहर होना चाहिए। उसके ज़ेर इंतज़ाम आगे पानी का निज़ाम, सीवरेज का सिस्टम, सफाई सुथराई, पार्क्स, तालीमी स्कूल, अस्पताल,
सब होने चाहिए, सब उसके अंडर होने चाहिए, इवन सो मच सो कि उसके अंडर लॉ एंड ऑर्डर होनी चाहिए, उसको पुलिस का भी निज़ाम मिलना चाहिए, किसी हद तक उसकी से होनी चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट में उसका नाम होना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट में हुआ है, रिलीफ एक्टिविटीज़ में मेयर के पास हो, ये तमाम एक बाख्तियार जिसमें वो तमाम उसके पास फंड्स जो हैं वो डायरेक्ट हैं उस शहर से, ठीक है, इतना बाख्तियार मेयर होना चाहिए। अब बाज़ औक़ात उस मेयरशिप के ऊपर कोई बंदा आके बैठ जाए जो कि नॉन परफॉर्म हो, तो उसको सेलेक्ट तो आप करके भेजोगे ना यार, तो गलती तो आपकी होगी, उस निज़ाम की तो नहीं होगी। तो निज़ाम तो ऐसा बना, फिर वो निज़ाम ऐसा हो कराची का जिसमें एक मेयर खड़ा होकर कह सके कि यार मैं पूरे कराची का मेयर हूँ। अभी आपका मेयर ये कह सकता है? अथॉरिटी से ज़ाहिर है, अभी तो आपका मेयर ये बात ही नहीं कर सकता कि मैं पूरे कराची का मेयर हूँ। 30% इलाका है उसके पास, बाकी सब डिवाइडेड है कैंटोनमेंट्स में, मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ में, मुख्तलिफ कच्ची आबादी के पास है, कुछ KPT के पास है, कुछ सिविल एविएशन के पास है, कुछ स्टील मिल के पास है, कुछ पोर्ट कासिम अथॉरिटी के पास है। तभी तो वो खड़ा होता है, मिलेनियम मॉल पे आग लगती है तो सब मेयर को गालियाँ दे रहे होते हैं, वो खड़ा होकर बोलता है भाई ये तो जिस इलाके का है, जिसके पास है, उसको गाली दे के दिखाओ ना ज़रा। वो फैसल का इलाका है, फैसल कैंट का। तो जब आप एक कंफ्यूज शहर के अंदर आप एक कंफ्यूज निज़ाम देते हैं, फिर उसके अंदर आप किसी को बिठा देते हैं, वो कोई भी हो, XYZ हो, मुस्तफ़ा कमाल साहब के MKM के दौर को भूल जाएं। उस वक्त मेयर अकेला नहीं था, उस वक्त गवर्नर बैठा हुआ था, प्रेसिडेंट बैठा हुआ था, 14 टाउन नाजिम थे, MPs थे, MNS थे, वुज़रा थे, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग शोएब बुखारी बैठे हुए थे, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस MA जलील साहब बैठे हुए थे, लोकल गवर्नमेंट में वसीम अख्तर बैठे हुए थे एडवाइज़र। बहुत पावर था। ऐसा नहीं था ना कि मतलब एक आदमी नहीं होता, निज़ाम जब पूरा सपोर्ट कर रहा हो शहर फलता फूलता है। वुज़रा के फंड, MPs के फंड, MNS के तरक्याती फंड, मुशर्रफ साहब का कराची पैकेज, फिर मुशर्रफ साहब का तामीर वतन पैकेज, बहुत पैसे थे। तो ऐसा नहीं है यार। अच्छा, एक ऐसे ऐसा नहीं है कि रेफरेंस आप एक बंदे का ले लें और समझेंगे कि वो कोई तोप चीज़ थी, चैंपियन थी। नहीं भाई, ये एक सपोर्ट थी। ऐसे ही सपोर्ट आपको वो क्या कैंट का इलाका, क्या वो सब चीज़ उनके पास थी। सो मच सो गवर्नर बैठा हुआ था इतना पावरफुल, जो सिंध गवर्नमेंट थी उसमें मैंने आपको पोजीशन बता दी कि 4 स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्रीज आपके पास थी जिनका बराह रास्त ताल्लुक है कराची की डेवलपमेंट से, प्लानिंग से था। और आपने जो है नेमतुल्लाह साहब के प्रोजेक्ट बहुत सारे रोके, 1-1.5 साल तक उनको काम नहीं करने दिया। तो अपना मेयर आएगा, उसको हम एकदम पाइपलाइन में सारे प्रोजेक्ट्स देंगे। सो इसी पॉलिटिकली खेल होते हैं ना। सही है, मैं इन सबको नहीं मानता। ठीक है, मैं कहता हूँ इतना ताकतवर सिस्टम होना चाहिए, मेयर का इख्तियारात इतने ज़्यादा होने चाहिए कि वो इन सब चीज़ों को देख रहा हो। ठीक है। फिर आप उसे सवाल जवाब करें, आप बोले कराची के पूरे का मेयर ही है, ठीक है, कैंटोनमेंट्स रहें, अपनी जगह रहें, लेकिन कोई एक बोर्ड बन जाए ना, यहाँ पे वो सब लोग आगे बैठ जाए, उस बोर्ड का चेयरमैन मेयर हो। कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए कि भाई हम एक यूनिटी ऑफ कमांड से तो चले ना, कि ठीक है जी, फिर ये रेस्क्यू सर्विसेज सबकी अलग एक बड़ी रेस्क्यू सर्विस बनाए, उस बोर्ड के तहत आ जाए वो। तो प्रॉब्लम ये है कि या तो पहले सोच ठीक करें, फिर सोच के तहत अपने निज़ाम को इंट्रोड्यूस कराएं, कोई प्रपोजल्स लेकर आएं, उस निज़ाम के लिए फिर एफर्ट करें। ये और आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि अच्छा, ये आपने बहुत खूबसूरत बातें की हैं और बहुत सोल्यूशन की तरफ बातें की हैं। आप सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये सारी बातें आप अपनी पार्टी में करते हैं? मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं कराची का नुमाइंदा नहीं हूँ भाई। कोई ना बहुत गलत फहमी है आपको। मेरा काम है अपनी एडवाइस इश्यूज के हिसाब से देना। अच्छा, ये जो कराची के नुमाइंदे हैं, ये उनकी ड्यूटी है जिनको लोगों ने वोट दिया ये काम करने के लिए। ठीक है, मैं तो अपनी कैपेसिटी में बहुत कुछ कर रहा हूँ। अच्छा, इससे ज्यादा कर रहा हूँ जो आपने तजवीज़ दी है, लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है। आपने मेरी ये जिम्मेदारी नहीं लगाई, मैंने आपसे वोट नहीं लिया, ना मैंने आपसे पूछा। मैं अपने तौर पर अपनी जाती हैसियत में खिदमत कर रहा हूँ शहर की, जितनी मुझसे हो पा रही है। पर्सनल एफर्ट है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लोगों ने इस काम के लिए वोट दे रखे हैं लोगों को, MNAs हैं, MPs हैं, इवन टाउन चेयरमैन हैं, इवन मेयर्स हैं, इवन UC नाज़मीन हैं। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदार हैं इसके, उनको जाना चाहिए। मुझसे आप इतनी एक्सपेक्ट रखें और बिल्कुल बगैर कहे रखेंगे जो मुझसे हो रहा होगा मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहैसियत रज़ा हारून, मेरा ये मैंडेट नहीं है, ना मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, एक आखिरी सवाल, कराची वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे फाइनली? कराची वालों को यार मेरा पैगाम नौजवानों के लिए होगा कि जो मैंने शुरू में आपसे एक बात की थी ना, कि लीडरशिप जो है ना वो विजनरी होनी चाहिए। ठीक है, और कराची के नौजवानों में ये कैपेसिटी है,
اور کراچی کے نوجوان جب میں کہہ رہا ہوں تو میں کسی اسپیسیفک ایتھنیسٹی کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ اگر آپ اس اسپیسیفک ایتھنیسٹی کی بات کریں گے تو پھر تو آپ 7 ڈسٹرکٹ میں سے کھٹ ہو کے 3 ڈسٹرکٹ میں رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو نوجوان کی عادت کو آگے آنا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا ویژن ہے کہ آپ اپنی سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں, اور ایسا ہوا ہے ماضی میں, ایم کیو ایم ایک مثال ہے, ایسے نوجوانوں نے بنائی تھی, تو ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی جماعت بنا کے ان سب سے, کیونکہ ہر ایک کا بیگیج ہے, ہر پارٹی کا ایک بیگیج ہے, تو آپ اس جماعت میں جائیں گے تو پہلے تو آپ اس بیگیج کو اٹھائے گھوم رہے ہو, اس بوجھ کو آپ سوال جواب, جیسے مجھ سے آج آپ بات کریں گے تو آپ زیادہ تر مجھ سے ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں, وہ بیگیج ہے میرے پاس. تو یا تو آپ اس بیگیج کو ایک طرف رکھ کے ایک نیا آ جائیں تاکہ آپ سے بھی آپ کے ماضی کا سوال نہ کر سکیں, اور ایک نئی جماعت بنا لیں, اور کراچی کے ہر طبقے کو ساتھ لے کر چلیں. یا آپ یہ کریں کہ آپ اسٹڈی کریں کہ سیاست کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف نظریاتی آئیڈیالوجی میں بات کر لی, کہیں ڈیبیٹ کر لی, کہیں کسی کو گرا دیا, کہیں کسی کو اٹھا دیا, میں جیت گیا تو ہار گیا, میں نے اس کی کلاس لے لی اس نے میری کلاس لی, یہ حرکتیں کرنی ہے تو یہ مشغول رہیں, کچھ نہیں ملے گا. اٹ گیوز یو نتھنگ, کوئی پروڈکٹیو سیاست نہیں ہے. اے سیاسی بنا دیں, بی کسی ایسی سیاسی جماعت میں جوائن ہو جو آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے حقوق کے حصول میں آپ اس کے ساتھ شامل ہوں گے بڑی تعداد میں, تو وہ تبدیلی آ سکتی ہے, وہ کریں. تیسری بات یہ کریں کہ بھائی جس جماعت میں بھی آپ جائیں ان کو ایک پیغام دیں کہ یار یہ جتنی بھی سیاست ہوتی ہے نا, یوں بیانات دے دیے, یوں کر دیے, رضا بھائی کو گھرا دیا, نوازش کو گرا دیا, یہ سب کر دیا, یہ سب کرنے کے بعد جب الیکشن ہو جائے, یہ الیکشن تک کی ہوتی ہے, صحیح ہے, جب الیکشن ختم ہو جائے نا تو اس کے پاس, آپ کی پارٹی کے پاس یا جس پارٹی کو آپ بنائیں, جس کو آپ جوائن کریں, اس کے پاس شہر کے پھر مسائل کا حل ہونا چاہیے. صحیح ہے. ایون ایز این اپوزیشن پارٹی آپ کو ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنا چاہیے جو رولنگ پارٹیز آ جاتی ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہماری ازلی دشمنیاں ہو جاتی ہیں, اور اس کا نتیجہ جو ہے پھر ہم دیکھیں نا, آپ سامنے والے سے بھی تو محبت کریں نا, اگر تھوڑی محبت ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ الیکشن کے دن تک لڑیں. اب الیکشن کے بعد اگلے 5 سال ہیں, اب 8 فروری کے بعد 2024 کے بعد نوازش بھائی 5 سال بعد الیکشن ہوں گے, تو 5 سال ایسے ہی کھچاؤ میں نکال دیں, یا 5 سال میں کچھ کام کرانے شہروں کے. تو یہ فیصلہ نوجوانوں نے کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ ان کو اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن ایک بات میں بتا دوں گا, جس جماعت میں بھی جائیں یا اپنی جماعت بنائیں, لیڈر آپ کا نوجوان ہونا چاہیے. اچھا, ایسی جماعت میں تو بالکل بھی مت جائیں جن کے لیڈران کو سوشل میڈیا ٹولز یا آج کی ٹیکنالوجی یا آج کے دور کا پتہ ہی نہ ہو, جو آپ سے صرف لمبی لمبی جملے کہہ سکیں اردو میں, پنجابی میں, سندھی میں, اور آپ کو فلسفیانہ گفتگو سے متاثر کریں. اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. تو بی پریکٹیکل, بی پریگمیٹک. یہ آئیڈیلزم کی لائف کا یہ جنریشن, یہ ایرا ہے نہیں, یہ ایرا ہے پریگمیٹزم کا, حقیقت پسندی کا, ٹھیک ہے, اور پریکٹیکلزم کا, اس پر عمل کرنے کا. ٹھیک ہے. اور میں ایک بات, مجھے پورا فرم بلیف ہے, میں نوجوان سے ملتا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے آج کے نوجوان میں لسانی تعصب نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, مجھے آج کے نوجوان میں صوبائی تعصب نظر نہیں آتا. یہ ہماری ایج کے لوگوں کا رہ گیا, تھوڑی سی بیماری ہماری رہ گئی ہے. نیچے تو میں انٹر میرجز دیکھ رہا ہوں, اور بڑی تعداد میں انٹر میرجز دیکھ رہا ہوں, اور مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کے یار چلو یار اس طریقے سے بھی لوگ آئیں گے, ملیں یار. اور میں ایک بات اینڈ اس طرح کروں گا کہ جس صوبے میں آپ رہتے ہیں نا, آپ ابھی لنڈن جا کے رہے ہیں, امریکہ جا کے رہے ہیں, آپ انگریزی زبان سیکھیں گے, ورنہ آپ اس سوسائٹی میں نہیں چل سکتے, منگلنگ نہیں ہو سکتی, خریداری نہیں کر سکتے, کاروبار نہیں کر سکتے, نوکری نہیں کر سکتے جب تک آپ وہاں کی مقامی زبان نہیں سیکھ لیں. مقامی زبان. اسی طرح سوچیں کہ ہمارے بڑے جو تھے نا, وہ رہتے تھے کراچی میں, جب کراچی تھا وفاق کا حصہ, تو وہ جو ایک جو چلا آ رہا ہے نا سسٹم, وہ 73-71 کے بعد ہم سندھ کا حصہ ہیں. اب کراچی سندھ کا حصہ ہے. تو میری ریکویسٹ ہے آخر میں جاتے جاتے آپ سے, اور یہ میں سندھ کے بھائی چارے کے لیے بات کر رہا ہوں, یہ میں سیاست کے لیے نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, یہ میں حکومت کے لیے نہیں کر رہا, یہ میں کسی میں کہہ رہا ہوں یار سندھی زبان سیکھو, بولو, سندھی میں بات کرو. اس صوبے میں رہتے ہو, ہم میں سے بہت سارے مہاجر جو پنجاب میں گئے تھے نا, آپ ان کو خدا کی قسم نہیں پہچان سکتے کہ وہ مہاجر, ہاں وہ رچ بس گئے, وہ پنجابی بولتے ہیں اور ٹھٹ پنجابی بولتے ہیں.
میرے ایسے دوست ہیں جو بہار سے آئے تھے, اتر پردیش سے آئے تھے, تو ایک دو سیاسی رہنما ہیں, یقین مانیں گے میں ان کو پنجابی سمجھتا تھا. میں بیٹھا تھوڑی دیر میں کونے بولا ہم تو آپ کو کیا پرابلم کیا ہوئی کراچی میں آگے, آپ کو پھر پرابلم کیا ہے سندھیوں کے ساتھ, ایک عام سندھی کے ساتھ کمیونیکیشن میں, ڈائلاگ میں, بات چیت میں, کچہری کرنے میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ تو آپ کو اگر یہاں کامیاب ہونا ہے, صحیح ہے, مستقبل میں یہاں رہنا ہے, تو سندھیوں کے ساتھ, سندھی بھائیوں کے ساتھ ان کو بھی احساس دلائیں یہ نئے سندھی پرانے سندھی کا کانسیپٹ نہیں ہے, آپ سندھی ہے پیدائشی بھائی. ٹھیک ہے. تو یہ اپنائیت کا اظہار ہونا چاہیے, محبت بڑھنی چاہیے. اس کی واحد زبان ہے زبان سیکھیں, زبان میں بات کریں, سندھی زبان سیکھیں. اور یہ آج کا کلچر ہو سکتا ہے, کیونکہ میں نے جو ایک بات کی اس پہ ختم کروں گا, میں انٹر میریجز دیکھ رہا ہوں اب بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اور میری اپنے بڑوں سے ریکویسٹ ہوگی, خدا کے واسطے یار اب وہ جو چورن آج نہیں بکتا نا, اس کو مت بیچو یار, کیوں دماغ خراب کر رہے ہو بچوں کا. تم 40 سال سیاست کر کے وہ حاصل نہیں کر سکے, اب وہ زہر کیوں نیچے دے کر جا رہے ہیں. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے جو ہے تفصیلی طور پر ایک ایسی کنسٹرکٹیو گفتگو کی جس سے سلوشن کی طرف ہم جائیں. اور میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ سیاست میں جو ہے اصلاح کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے, اور جب ہم الیکشن لڑ لیں تو اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ عوام کی فلاح کے لیے مل بیٹھنا چاہیے. جب جنگوں کے بعد لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں تو سیاست میں بھی بالکل بیٹھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. آج کا آپ نے پروگرام دیکھا, بہت اہم بات کی رضا ہارون صاحب نے. نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا, نوجوانوں کو سیاست میں بھی حصہ لینا ہوگا. جیسے آپ ڈاکٹر بنتے ہیں, انجینئر بنتے ہیں, برائے مہربانی آپ سیاست میں بھی آئیں. جب سیاست برائے خدمت کے لیے آپ آگے آئیں گے تو یہی سوسائٹی آگے جائے گی, اور آگے چل کے ہم نے اسی سوسائٹی کا حصہ بننا ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.